हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहाब रिएक्शन उर्दू। उम्मीद रखता हूँ सारे दोस्त ठीक ठाक और अच्छे होंगे। डॉक्टर जाकिर नायक से एक हिंदू शख्स जो है सवाल करता है कि मैं आपके प्रोग्राम में जब आ रहा था तो मेरा बीबी जो है वो शिया है, तो उसने जो है मुझे मना किया कि आप डॉक्टर जाकिर नायक के प्रोग्राम में मत जाओ। और मेरा सास जो है वो भी कह रही थी कि डॉक्टर जाकिर नायक के प्रोग्राम में मत जाओ। तो वो कह रही थी कि मेरा सास और बीवी ऐसा ना हो कि आपको जो है शियों के बारे में सीधा उल्टा बातें करे और आप मुझे छोड़ें। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक इसका क्या जवाब देता है। स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। मेरा सवाल ये है कि दरअसल मैं हिंदू हूँ और मैंने भारत में एक मुसलमान लड़की से शादी की है भारत में। और इंशाल्लाह वो अगले महीने सऊदी अरब में यहाँ आ जाएगी। आप जानते हैं, जब मैंने उसे बताया कि मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, जाकिर नाइक की तकरीर, तो उसने कहा बराए करम उनके पास मत जाना, वो शियों के बारे में बुरा कहते हैं और वो खुद शिया है दरअसल। तो उसने कहा नहीं, उनके पास मत जाओ। और सास ने भी कहा नहीं, बराए करम तुम मत जाओ, अगर तुम उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें शियों के बारे में बुरा बताएंगे और तुम मुझे छोड़ दोगे। तो ये पहला शक है जो मेरे जहन में आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास एक अमूमी सवाल है, यानी अगर हम कहें कि सब कुछ खुदा है और सब कुछ खुदा की मिल्कियत है हिंदू और मुस्लिम मजहब में, तो खुदा चाहता है कि हम सब उसकी इबादत करें। जब आप तख्लीक की बात करते हैं तो उसने हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब में क्यों पैदा किया, उसने हमें क्यों पैदा किया, वो हमसे इबादत क्यों करवाना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसकी इबादत के लिए इतनी मशक्क़त क्यों उठाएं, और वो जानवरों या किसी और से अपनी इबादत क्यों नहीं करवाता, सिर्फ इंसान ही क्यों। शुक्रिया भाई, ये दो सवाल है। उसने सवाल पूछने से पहले मुझे कहा नमस्ते। क्या आपको मालूम है कि नमस्ते का मतलब क्या है? नहीं। लोग कहते हाय। हाय का क्या मतलब है? मैं भी कहता हूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इसका मतलब है कि अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें आप पर हों। आपने मुझे नमस्ते कहा तो मुझे जवाब देना चाहिए, दुरुस्त है? और अगर मैं जवाब न दूं तो आप कहेंगे ये कैसा इंसान है। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं आपसे पूछ रहा हूं नमस्ते का क्या मतलब है? अब देखें, मेरे लिए नमस्ते ऐसे है जैसे मैं आपको हाय कह रहा हूँ, मैं आपको अस्सलाम वालेकुम कह रहा हूँ, लेकिन आपके लिए अगर मैं आपको गाली दूं तो माफ कीजिएगा, और मैं कहूं कि मेरी गाली का मतलब है आप अच्छे इंसान हैं, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? अगर मैं इस लफ्ज को जानता हूँ। अगर मैं कहूं उल्लू, आप उल्लू जानते हैं? उल्लू उर्दू हिंदी में आउल यानी उल्लू को कहते हैं। अंग्रेजी में आउल का मतलब है अक्लमंद इंसान, लेकिन हिंदी में उल्लू का क्या मतलब है? उल्लू का मतलब बेवकूफ। हाँ, बेवकूफ। तो अंग्रेजी बोलने वाले लोग समझेंगे कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आपको अक्लमंद कह रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं मैं आपको बेवकूफ कह रहा हूं। अब मैं नमस्ते का मतलब जानता हूं, इसी वजह से मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया। आपको मतलब नहीं मालूम, तुमने मुझे बताया है नमस्ते, मुझे मतलब मालूम है, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। नमस्ते के मायने हैं, ये संस्कृत के लफ्ज इदम नमामे से निकला है, यानी मैं आपके सामने झुकता हूं। क्या तुम मेरे सामने झुकना चाहते हो? बिल्कुल, आप उस शख्स के सामने झुक सकते हैं जिसके पास इतना इल्म है। ये ठीक है, आपके मुताबिक आप इल्म वाले शख्स के सामने झुक सकते हैं, लेकिन कुरान, इस्लाम और ज्यादातर मज़ाहिब के मुताबिक आप सिर्फ अल्लाह ताला के सामने ही झुकते हैं, किसी और के सामने नहीं। आप जानते हैं, बहुत से हिंदू जब मैं तकरीर करता हूं तो मेरे पास आकर मेरे पांव छूते हैं। आप जानते हैं वो क्या कहते हैं? अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने खुद खुदा से जाती तौर पर मुलाकात की है। हिंदू मुझे ये कह रहा है, तो मैं उसे कहता हूं देखो भाई, मैं जानता हूं कि तुम मेरी इज्जत करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं उसकी कदर करता हूं, लेकिन खुदा के सिवा किसी के सामने झुकना शिर्क है। और हिंदू मत में भी तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला के सामने ही झुकना चाहिए, किसी और के सामने नहीं। तो मैं उसकी इस्लाह कर रहा हूं, वो ये सब इज्जत और मोहब्बत में कर रहा है, लेकिन मोहब्बत और इज्जत में भी हद से नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये हद से बढ़ जाए तो उसे शिर्क कहा जाता है, गोया खुदा के साथ किसी को शरीक करना। बहुत से हिंदू मेरे पास आते हैं और मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं, वो मुझे खुदा के बराबर कर देते हैं, जिस पर मैंने कहा कि मैं खुदा नहीं हूं, तुम सिर्फ अल्लाह ताला के सामने ही झुक सकते हो।
جو کچھ میں کہتا ہوں اور جو علم ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ تو جب تم مجھے دیکھو تو کہنا چاہیے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کا مطلب ہے جیسا اللہ نے چاہا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، ورنہ میں تو ایک حقلہ تھا۔ اسی لیے نمستے اسلام کے خلاف ہے، اور دراصل یہ ہندو مذہبی کتابوں کے بھی خلاف ہے۔ اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اتم نما کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، اصل مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں۔ اسلام میں السلام علیکم کہا جاتا ہے، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ آپ یہ کسی بھی وقت کہیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی میں گڈ مارننگ کہتے ہیں، چاہے تیز بارش ہو آپ کو گڈ مارننگ کہنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا بیوی سے جھگڑا ہو، کوئی گڈ مارننگ کہے تو اسے گڈ مارننگ ہی کہنا پڑتا ہے۔ دل ہی دل میں وہ بد دعا دے رہا ہوتا ہے کہ ایسی صبح کبھی نہ آئے، پھر بھی اسے جواب میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ کہنا پڑتا ہے۔ تو اسلام میں سب سے بہترین سلام ہے السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ اور میں آپ کو یہی دعا دیتا ہوں کیونکہ قرآن میں سورہ نساء 4 باب آیت 86 میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، کہ اگر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے سلام کرے تو اس سے بہتر یا کم از کم اسی طرح جواب دو۔ تو میں بھی آپ کو جواب میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو بھائی آپ پر۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ پہلا سوال جو آپ نے پوچھا کہ آپ کی منگیتر فارسی یا آپ کی بیوی؟ میں نے بیوی؟ اوہ، تم نے پہلے ہی سے شادی کی ہے، اور آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ میرے لیکچر کے لیے مت آنا کیونکہ میں شیعہ کے خلاف ہوں، اور پھر بھی تم نے اس کی نافرمانی کی۔ تم جانتی ہو تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کیوں؟ لفظ شیعہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ شیعہ سنی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ مت ڈالو۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور تفریقہ نہ ڈالیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 159 میں فرماتا ہے کہ اے نبی، جو کوئی اسلام کے دین میں فرقے بناتا ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ قیامت کے دن اس کے معاملات کو خود دیکھے گا، اس لیے اسلام کے دین میں فرقے بنانا منع ہے۔ تو جو بھی اسلام کے دین کو فرقوں میں بانٹتا ہے وہ قرآن و سنت سے دور جا رہا ہے۔ تو اپنی بیوی سے کہیے کہ ذاکر نائک نے کہا ہے کہ شیعہ سنی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی پیروی کرنی ہے، اور واحد پہچان جو آپ دے سکتے ہیں وہ مسلمان ہے۔ تو میں خود کو شیعہ یا سنی نہیں کہتا، میں خود کو مسلمان کہتا ہوں۔ تو آج اپنی بیوی سے کہیے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملا ہوں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور میں نہ سنیوں کے خلاف ہوں اور نہ ہی شیعوں کے خلاف ہوں۔ میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں چاہے وہ خود کو کسی بھی نام سے پکاریں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس آ جائیں۔ اب جب میں جواب دیتا ہوں تو کچھ مسلمان جو قرآن و سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں وہ برا محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی بیوی سے پوچھیں کیا آپ قرآن و سنت کے خلاف کچھ کر رہی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ ذاکر نائک سے کیوں ڈھیتی ہے؟ اگر کر رہی ہیں تو ہاں، آپ کو بدلنا ہوگا اور قرآن و سنت کی طرف واپس آنا ہوگا۔ ذاکر کی بات مت مانو، اسلام میں ذاکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اپنی بیوی سے کہو اگر وہ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف کچھ کر رہی ہے تو اسے خود کو درست کرنا ہوگا، اسے خود کو مسلمان کہنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہوا۔ خیر، میں اس بات کی قدر کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے میں اوپر سے آیا ہوں۔ اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور اللہ ہم سے اپنی عبادت کیوں کروانا چاہتا ہے، وہ جانوروں سے اپنی عبادت کیوں نہیں کرواتا۔ اب آپ کے سوال کے بارے میں کہ اللہ ہم سے عبادت کیوں چاہتا ہے، میں اس کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں۔ شاید آپ دیر سے آئے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، آپ کو اللہ سے دعا کیوں کرنی چاہیے؟ میں نے کہا دیکھیں، اسلام میں چاہے ہم اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
جب میں کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ پہلے ہی سب سے بڑا ہے. میرے کہنے سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے وہ اور بڑا نہیں ہو جائے گا. ہم کیوں کہتے ہیں؟ اب جانتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب میں کسی کی تعریف کرتا ہوں، جب بھی میں کسی کو بڑا کہتا ہوں تو یہ انسانی فطرت ہے کہ میں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ہم اللہ کی تعریف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اور بڑا ہو جائے. جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اسی لمحے جو بھی احکامات وہ قرآن میں دیتا ہے ہم ان پر عمل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور پھر جو وہ کہتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اسی لیے مسلمان کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر دے. قرآن مجید میں سورہ زاریات سورہ 51 آیت 56 میں ذکر ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ اس نے ہمیں معیار دیا ہے. یہ انسان کے لیے ہدایت نامہ ہے، انسان کے لیے اچھائی اور برائی کی پہچان ہے. اب جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں تو لازمی طور پر ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو نسخہ دیتا ہے تو کیا آپ اس کے نسخے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ آپ بیمار ہے اور وہ ڈاکٹر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن اور صحیح احادیث میں ہمارے لیے یہ تجویز کیا ہے کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو لازمی طور پر ہم اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. اگر آپ اس شخص کو ڈاکٹر نہیں مانتے اور وہ آپ کو نسخہ دیتا ہے تو کیا آپ اس پر عمل کریں گے؟ تو جب آپ ڈاکٹر کی قدر کرتے ہیں تو آپ اس کے نسخے پر عمل کریں گے. اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے عملی انسان بن سکیں. آپ نے سوال کیا کہ جانور اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے. مجھے یہ بہت پسند آئے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے. باقی تمام مخلوقات کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے. فرشتوں کو آزاد مرضی حاصل نہیں ہے، جانوروں کو بھی آزاد مرضی حاصل نہیں ہے. یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. جانور، درخت، پہاڑ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. عربی میں انہیں مسلمان کہا جاتا ہے. جنات اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد مرضی عطا کی ہے. ہم چاہیں تو اس کی پیروی کریں یا اس کی نافرمانی کریں. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کیونکہ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے. ہماری شکل، جسم اور عقل کے علاوہ اس نے ہمیں آزاد مرضی بھی عطا کی ہے. ہم چاہیں تو اس کی اطاعت کریں یا نافرمانی کریں. اب جب اس نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں. باقی تمام مخلوقات جیسے جانور اور درخت ان کے پاس آزاد مرضی نہیں ہے. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن جب انسانوں کو آزاد مرضی دی گئی، جیسا کہ قرآن میں سورہ ملک سورہ نمبر 6 آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں موت اور زندگی دی تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کا امتحان ہے. تو جب ہمیں آزاد مرضی دی گئی ہے تو آپ چاہیں تو اس کی عبادت کریں یا نہ کریں. اگر آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں. آپ چاہے تو شراب پی سکتے ہیں، چاہے تو نہ پیئے. اگر آپ شراب نہیں پیتے تو آپ اس کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ کرنے اور نہ کرنے کی باتیں بتا دی ہیں، بہت کم. باقی سب کچھ آپ پر اختیاری ہے. تو یہ چند کرنے اور نہ کرنے کی باتیں اگر آپ خیال رکھیں تو آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ امتحان پاس کر لیں گے. یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. امید ہے بھائی آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا. تو جیسا آپ لوگوں نے جو ہے یہ ویڈیو دیکھ لی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہے بہت اچھی طریقے کے ساتھ جو ہے ہندو شخص کو جو ہے سوالوں کا جواب دے دیا ہے شریعت کے مطابق. آپ لوگوں کو میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ہندو کا جو تھے 2 سوالات تھے. نمبر 1 سوال یہ تھا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہندو ہوں اور میرا بیوی جو ہے وہ شیعہ ہے. تو میں جب آپ کے پروگرام